बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं शरीक आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से। इंटरनेशनल और पाकिस्तान की खबरों पे बताएंगे कि पाकिस्तान की सियासत कैसे जा रही है। जैसे ईरान अमेरिका की जंग। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 10 रोज कबल पहले कहा था कि चंद घंटों में ईरान और अमेरिका का मुज़ाकरतनामा सुलहनामा हो जाएगा, लेकिन 10 दिन गुजरने के बावजूद भी नहीं हुए। वॉल स्ट्रीट जर्नल, CNN, BBC और ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान 14 रुकनी फार्मूला तय पा गया, लेकिन 2 नुक्तों पर इतराजात हैं। इसके बाद पहले डोनाल्ड ट्रंप सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद ईरान के मुज्तबा आयतुल्लाह ख़ामनेई, उनके सुप्रीम कमांडर, वो करेंगे। लेकिन इसके साथ ही जो अमेरिका ने एक शरारत की है इसराइल के कहने पर, नेतन्याहू के कहने पर, कि इस मुआहदे के साथ साथ ईरान अमेरिका जंगबंदी के साथ साथ इसराइल की जंगबंदी के साथ साथ इब्राहिम कार्ड पर साइन दस्तखत करवाए जाएं, जिससे एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है। क्या नाज़रीन, इस पर पाकिस्तान के लिए दस्तखत करना आसान होगा? बज़ाहिर बादिल नजर में इसके दूर दूर तक कोई इम्कानात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में 78 सालों में एक ही जद्दोजहद रखी कि फलस्तीन को उसकी आज़ाद हैसियत से तस्लीम किया जाए, जिस पर कायदे आज़म ने भी कहा था कि गालबन 1967 की करारदाद के मुताबिक फलस्तीन को आज़ाद किया जाए, लेकिन इसराइल आज़ाद हैसियत से तस्लीम करना तो दरकिनार, लेबनान और गजा में मुतवातर बमबारी करके हजारों बच्चे मुसलमानों को शहीद कर रहा है। दूसरी तरफ बानी पीटी इमरान खान की जेल पर गुज़श्ता ईद पर भी पिछली 6-5 ईदों की तरह उनकी फैमिली को मुलाकात कराने की इजाजत नहीं दी गई। और बाद ये खबरें गर्दिश कर रही हैं ईद से एक दिन पहले, यानी कि मंगल के रोज जेल एक्टिविटी अचानक रोक दी गई। और उसमें कुछ सीनियर सहाफी दावा कर रहे हैं कि कुछ शख्सियात, अहम शख्सियात ने जाके इमरान खान, बानी पीटीआई जो कैद तन्हाई में है, जिनकी कैदियों और हवालातियों के साथ जेल में उन्हें जो नमाज अदा करने की भी इजाजत नहीं दी गई, उन्होंने कहा है, एक सीनियर साफी ने, कि मुलाकात हुई है, जबकि इमरान खान की फैमिली कहती है ऐसी कोई मुलाकात की हमें इतला नहीं है, क्योंकि इमरान खान पहले दिन से एक बात पर मुतफिक है कि नए इलेक्शन कराए जाए, अदलिया को आज़ाद किया जाए, जमहूरी रवायात को बरकरार रखा जाए और अदारों को न्यूट्रल किया जाए। और उन्होंने कहा था कि इसराइल पर तो उनका सिर्फ वाकया मौक़िफ़ था कि जो कायदे आज़म का मौक़िफ़ है वही इमरान खान बानी पीटीआई का मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ नाज़रीन, तहरीके इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया है कि जिस तरह 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन चोरी किए थे हुकूमत ने, 8 फरवरी 2000 पाकिस्तान में, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में धांधली के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता किसी उम्मीदवार को इलेक्शन कैंपेन चलाने नहीं दी जा रही, जिसके साथ तहरीके इंसाफ इत्तेहाद करती है उससे भी निशान छीन लिया जाता है। जैसे आपको याद होगा, 8 फरवरी 2024 में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का लीडर जेल में था। इलेक्शन कमीशन और जस्टिस फाइज ईसा, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया था और बगैर बल्ले के 150 मुख्तलिफ बैंगन, छुरी, कांटा, दातरी और नामालूम जूते जैसे नामों से इलेक्शन लड़के उन्होंने हुकूमत को, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी थी। मगर फार्म 47 वालों ने इस तेजी से फार्म 47 और रिटायरिंग अफसर अगवा किए, गन पॉइंट पर लिया और उनसे नताइज मनपसंद चेंज कराए, जिसके बाद एक चोरी शुदा मैंडेट वाली हुकूमत बनाई गई, जिसे फार्म 47 वाली हुकूमत सारे पाकिस्तान वाले कहते हैं। और इंटरनेशनल मीडिया भी कहता है कि तारीख के 78 साल तारीख के सबसे बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को हुए, जिसके बाद मौजूदा हुक्मरान अपने पांव पर खड़े ही नहीं हो सके और 5 दहाइयों तक हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी और नून लीग ताकतवर हलकों की, बंद कमरों वालों की कठपुतली और रिमोट कंट्रोल से चलने की हैसियत इनकी रह गई। और इस दौरान पाकिस्तान की जमहूरियत को इंटरनेशनल इंडेक्स के मुताबिक आखिरी दर्जे पर रखा गया है, जबकि अदालती निज़ाम भी पाकिस्तान का आखिरी मुल्कों में, जहां अदालतें तबाह हैं, इंसाफ की तवक्को नहीं की जाती। और दहशत गर्दी में टॉप किया है पाकिस्तान ने और करप्शन में भी टॉप किया है। ये इस हुकूमत का खुलासा है कि इन्होंने करप्शन में, लाकानूनियत में, इंतकामी कार्रवाइयों में, मुखालफिन को कुचलने से लेकर सियासतदानों को, इख्तिलाफ राय रखने वाले सियासतदान तो दूर की बात,
اس حکومت میں جج صاحبان، سپریم کورٹ کے جج صاحبان جسٹس منصور علی شاہ، اطہر منیلا جیسے قدآور شخصیت، اعتزاز احسن جیسے لوگ چیخ اٹھے کہ یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم جمہوریت کو دفن کر دے گی اور صحافت کو مسخ شدہ لاش بنا دیا گیا، ڈکٹیشن پر چلایا جاتا ہے، ایجنڈا جرنلزم کرائی جاتی ہے، جو ان کی خواہش کے مطابق نہیں چلتا اس جج کو یہاں تو ریزائن دینا پڑتا ہے یا اسے اسلام آباد ہائی کورٹ سے خیبر پختونخوا میں بھیج دیا جاتا ہے، سندھ بھیج دیا، پنجاب بھیج دیا جاتا ہے، اور پنجاب سے ایسے محترم قابل احترام سرفراز ڈوگر جو 15ویں نمبر پہ تھے سینیرٹی پہ، جنہوں نے چیف جسٹس بننا ہی نہیں تھا، انہیں اسلام آباد لے جایا جاتا ہے، بابر ستار، محسن اختر کیانی، سمن رفت، طارق جنگیری کو جعلی ڈگری پہ نکال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مبینہ دھاندلی سے بہتر ہے کہ یہ الیکشن گلگت بلتستانیوں اور آزاد کشمیر میں نہ کرائے ہی نہ جائیں۔ بار غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں جیسے مقبوضہ کشمیر میں بڑا اہم ایسے گلگت بلتستانیوں اور آزاد کشمیر میں الیکشن کا اگر ایسے دھاندلی والے زبردستی کرانے ہیں، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے، تو بہتر ہے کہ بلتستانیہ کے الیکشن پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ 2024 کی طرح اگر عوام کا مینڈیٹ چوری ہی کرنا ہے تو بہتر ہے الیکشن نہ کرائے اور پرچیوں سے حکومتی امیدواروں کو کامیاب قرار دے دیا جائے۔ انہوں نے کہا یہ ٹکراؤ عوام اور حکومت کے درمیان فاصلہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، جس کی مین وجہ اس حکومت سے معاشی ناکامیوں کے بعد اتنی مہنگائی ہو گئی کہ اپر کلاس، نچلی مڈل کلاس سے بھی نیچے غریب کی 3 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے۔ لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا، تعلیم نہیں مل رہی، صحت نہیں مل رہی۔ تقریباً ہر ماہ لاکھوں لوگ ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، آئی ٹی ایکسپرٹ، ہنرمند اور کسان ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ اس پاکستان میں نہ کسی کی جان محفوظ رہی، نہ برین ڈرین ہو رہا ہے۔ اس پر بہتر ہے کہ چوری کی حکومت کرنے والے آزاد کشمیر میں تو چھوٹی سی چنگاری کسی بڑے حادثے کا خدا نہ خواستہ سبب بن سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 7 جون کو کرانے والے الیکشن دھاندلی سے کر کے یا فراڈ سے فارم 47 تیار کرنے کی جو اب حکومت ایکسپرٹ ہو گئی، اور اس الیکشن کمیشن نے الیکشن کو اتنا بدنام کیا جتنا کہ منی بدنام نہیں۔ میرا اس گانے سے ناظرین قطعاً کوئی واسطہ نہیں، میں تو ویسے ہی فقیر آدمی ہوں۔ کہتے فقیرانہ ہے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اب نہ ہماری تو کہانی اتنی ہے، ہم پر تو حکمران وقت ویسے ہی نالا رہتے ہیں، غصے سے دیکھتے ہیں، حالانکہ غصہ ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں۔ وہ ایک بات خبر آئی تھی کہ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا تھا کہ مریم نواز کی میجر سرجری ہوئی ہے، اللہ ان کو میجر صحت تندرستی زندگی دے، ان کو نہ دے بلکہ یاسمین راشد جو 74 سالہ کینسر سروائیول ہے، سنم جوید، بشرا بی بی، اور پاکستان میں جتنے غریب، امیر، متوسط طبقے کے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت، زندگی، تندرستی دے اور ظالموں کو اللہ نست و نابود کرے۔ ظلم کرنے والا چاہے وہ حاکم ہے، چاہے اپوزیشن ہے، چاہے صحافی ہے، چاہے سرکاری افسر ہے، ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، دوسروں کو تکلیف پہنچانے والوں کو اللہ تباہ و برباد کرے۔ ہماری یہ دعا ہے، اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، کسی بھی سرکاری عہدے پہ ہو، کسی بھی ادارے میں ہو، اگر وہ اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، جھوٹے مقدمات کراتا ہے، کسی کے گھر توڑواتا ہے، کسی کا کاروبار تباہ کرتا ہے، کسی پر کرپشن کے ذریعے کسان کو بے حال کرتا ہے، تاجروں کو بے حال کرتا ہے، مزدوروں کو بے حال کرتا ہے، خواتین اور بزرگوں کی تذلیل کرتا ہے، چادر چار دیواری کا تقدس کو معلوم کرتا ہے، جھوٹیاں ہائی کورٹ سے انسداد دہشت گردی سے یا کسی بھی عدالت سے غلط سزائیں سناتا ہے، یا زبان سے ہی کسی کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے۔ اب بات تو بددعاؤں تک پہنچ گئی ہے، کیونکہ ملک میں کوئی ایسا ادارہ نہیں لگتا جہاں جا کر آپ داد رسی کرو کہ آپ کے متحد افسر میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، نا انصافی کر رہا ہے، انتقامی کارروائیاں کرا رہا ہے، نوکریوں کو نکلوا رہا ہے، کسی کو آفر کرا رہا ہے، کسی کی عزت خراب کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے کہ ایک سینئر صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ منگل کے روز اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ جب اس سلسلے میں ہم نے عمران خان کی فیملی سے رابطے کیے تو انہوں نے کہا یہ سب بیس لیس جھوٹی باتیں ہیں۔ جو حکمران ایک سابق وزیر اعظم، ایک ٹیسٹ کرکٹر جس نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتا ہو، اس کی زندگی کی صحت سے کھیلے، اس کی صحت کے ساتھ کھیلے، خطرہ بن جائے،
اسے جیل میں عدالتوں نے سزا دی لیکن اسے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، 8x10 کے سیل میں بند کیا جا رہا ہے، اسے بنیادی انسانی سہولتیں نہیں دی جا رہی، اس کی آنکھ کی بینائی چلے گئی، اس کا وزن کم ہوا، اسے اور 10 بشرا بی بی بہت سنجیدہ بیمار ہے، انہیں 3-4 بیماریوں کا اٹیک ہے، انہیں ہسپتال داخل نہیں کرایا جاتا، اور ہسپتال بھی رات کو چوروں کی طرح کالے شیشے لگا کے گاڑی میں لے جایا جاتا ہے۔ علاج کس طرح ہوتا ہے کس طرح نہیں، اس کی ابھی مکمل ان کی فیملی کو تفصیلات بھی نہیں دی، ان کے پورا خاندان پریشان ہے۔ اس سلسلے میں نورین نیازی عمران خان کی بہن نے کہا کہ ہمیں اس سے غرض نہیں حکومت کس کی ہے اور کتنی دیر رہنی ہے، ہمیں اپنی بھائی کی زندگی کا خطرہ ہے کہ اگر ہمارے بھائی کو کچھ ہوا تو اس نے ذمہ داری کا نام بھی لیا، اور عمران خان سے جب ملاقات ہوتی تھی دسمبر میں آخری ملاقات ہوئی تو اس نے بتا دیا کہ مجھے اگر قتل کیا گیا تو فلاں آدمی فلاں موجودہ نظام ذمہ دار ہوگا۔ کیا موجودہ نظام ماضی کی طرح جس نظام میں ضیاء الحق نے بھٹو کی جان دی تھی یہ بھی سابق وزیر اعظم کی جان دیں گے؟ استغفر اللہ۔ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے خلاف 1.5 لاکھ سے زیادہ گھروں میں چھاپے مارنے کی پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس نے صرف پنجاب میں 1.5 لاکھ سے مختلف خواتین بزرگ بچوں کے گھروں میں چھاپے مارے ہیں۔ ناظرین یہ صورتحال دن بر دن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ناظرین پی ٹی آئی نے یہ محمود حاجقزئی نے کہا ہے کہ عید کے بعد اگر ہمیں اب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا، موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ محمود حاجقزئی میرے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس ملاقات کرے، تو محمود حاجقزئی نے کہا کہ ہمیں اتنے دھوکے دیے گئے ہیں، چوری کے مینڈیٹ والا وزیر اعظم جو ہے میں نے نہیں بن سکتا، وہ وزیر اعظم بنا ہے، میں اس سے ملاقات نہیں کروں گا، پہلے عمران خان کی فیملی سے ملاقات کرائی جائے، ان کے ذاتی معالجین سے مکمل چیک اپ کرایا جائے شفا انٹرنیشنل ہسپتال سے یا شوکت خانم سے، اس کے بعد ان کے رپورٹیں بلڈ ٹیسٹ کرنا ہے، ان کا یورین ٹیسٹ کرنا ہے، ان کی ای سی جی، ایکو، دل کی اور دیگر کڈنی کے ٹیسٹ لینے ہیں، کیونکہ انہیں اطلاع ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی حالت غیر ہے۔ اسی طرح یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری اور دیگر سینکڑوں ہزاروں قیدی کو اندر جیل میں ناروا سلوک کرنے کی مبینہ شکایات عام ہیں۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ نے خوب مذاق کیا، جو وزیر اعظم کے مشیر ہے، فیصل آباد سے پی ٹی آئی سے الیکشن ہار گئے تھے۔ رانا ثناء اللہ پہلے پیپلز پارٹی میں رہے تھے، انہوں نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے بارے میں نہایت نامناسب الفاظ کہے تھے ماضی میں جب ہی واز ان پیپلز پارٹی۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جنگ کی صورتحال نہ ہوتی تو وزیر اعظم شہباز شریف پی ایم عوام کو ریلیف دیتے۔ بھائی جنگ تو 8 فروری کو 2026 سے امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ پچھلے 4 سالوں میں جو آپ نے عوام کے حقوق سلب کیے ہیں، مہنگائی کو سر آسمانوں پہ لے گیا، بجلی اور پیٹرول پر جو آپ نے ٹیکسز لگائے ہیں، پیٹرول پر جو لیوی لے رہے ہیں، گیس پر جو لیوی لیتے ہیں، روزمرہ کی اشیاء میں دال سبزی، کسان رول گیا ہے، کپاس اور گندم کو خریدار کوئی نہیں ملتا، جب خریدتا ہے تو پھر کہتے ہیں بزنس مین یا شوگر مافیا کہ ہم نے چینی ایکسپورٹ کرنی ہے، زیادہ ہو گئی ہے، اس پہ بھی ڈیوٹی بچاتے ہیں، پھر کہتے ہیں چینی امپورٹ کرنی ہے، کم ہو گئی ہے، اس پر بھی اربوں روپے کھاتے ہیں۔ موجودہ حکومت تو ایلیٹ کلاس کو اربوں روپے بنانے کے لیے آئی ہے۔ دوسری طرف آصف علی زرداری نے بڑا مذکّہ خیز بیان دیا، صدر آصف علی زرداری نے، کہ ہم اس طرح انتظامات کریں گے کہ آئندی نسلیں بھی محفوظ رہے گی۔ انہوں نے پوری بات نہیں بتائی کہ میں نے اپنی ایسی آنے والی نسل یعنی کہ بلاول بھٹو اور ان کو ایسے انتظامات کیے کہ 10 نسلیں ان کی ویلی بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، بیرون ملک پاکستان نہیں، یو اے ای، مڈل ایسٹ، امریکہ اور لندن میں اتنی پراپرٹی بنا دی ہے، لیکن پاکستان کی 95% آبادی کے بچے بے روزگار ہیں، چوریاں ڈاکے کرنے لگ پڑتے ہیں، کوئی نشے میں پڑ جاتا ہے، کوئی ماں کی بیماری کے ہاتھوں علاج نہ کرانے پر در بدر مختلف دفاتر میں دھکے کھاتا ہے کہ مجھے نوکری دے دو، میری ماں بیمار ہے، میرا باپ بیمار ہے، میری بہن کی شادی کرنی ہے، میں بوڑھا ہو رہا ہوں۔ لیکن ان حکمرانوں نے مہنگائی کا ایسا طوفان کھڑا کیا ہے کہ جو 95% لوگ اگر گھر کرائے کا ہے، 15,000 گھر کا بل کرایہ دے دے تو 15,000 روپے بجلی کا بل آ جائے تو ان کے گھر میں فاقے ناچتے ہیں اور غربت سر اٹھا رہی ہے۔ دوسری طرف ناظرین کہا جا رہا ہے کہ ایران نے اور امریکہ کے مذاکرات کا ابھی بھی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ ایران کی اور امریکہ کی طرف سے پاکستان نے 2-3 دفعہ ان کی تجویزیں ان کو دے دی، امریکہ کو، امریکہ کی ایران نے دی۔ اب 14 نکاتی فارمولہ تیار ہو چکا ہے جس پر ٹرمپ نے سائن کرنے ہیں، لیکن ٹرمپ نے ایک نئی شرط رکھ دی ہے
کہ یورینیم ہمیں دو، جس پہ ایران کا پہلے دن سے موقف ہے یورینیم ہم نہیں دیں گے، 2 پر اعتراض ہے۔ پھر اگر یہ فائنل ہو جاتا ہے، 3 روز قبل بھی امریکہ نے ایران پر 2-3 حملے کیے، جس پر ایران کے صدر نے واضح لغاف لفظوں میں کہا تھا کہ اگر اب ہماری سلامتی پر حملہ کیا گیا تو ہم مڈل ایسٹ اور ایران اسرائیل کے دفاعی تنصیبات، ان کے ایٹمی تنصیبات، ان کی توانائی کے تنصیبات پر حملہ کریں گے۔ ایران نے اب اور قربانیاں نہیں دینی، ہماری امن کی کوشش کو حکومت امریکہ اگر ناکامی بنانا چاہ رہا ہے، شکست، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اگر 48 روز امریکہ جنگ لڑ کے جیت سکتا ہے تو جیت لیتا، لیکن ایران جیت گیا، مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی ایران جیت گیا اور جنگ کے میدان میں بھی جیت گیا۔ دوسری طرف اسرائیل نے امریکہ ابراہیم اکارڈ کا معاہدہ کروانے پر زیادہ زور دینا شروع کر دیا۔ اس لیے انہوں نے مڈل ایسٹ کے ممالک اور پاکستان سے بھی رابطے کیے ہیں۔ 60 دن مرحلہ وار معاملہ طے کیے جائیں گے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ اس معاہدے پر سائن کرتے ہیں اور وہ اتفاق نہیں کرتے ہیں، الجزیرہ نے دعویٰ کیا کہ ایران نے نیا ایئر ڈیفنس سسٹم لے لیا ہے، جس کو تعینات کر دیا۔ اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ کرنا آہستہ مسلح ہوگا۔ یہ جو جدید ترین ڈیفنس سسٹم الجزیرہ کے مطابق ایران نے خریدا ہے، اس سے امریکہ کے کوئی ایسے طیارے یا میزائل نہیں ہیں جو اپنے اہداف کو پورا کر سکے، جس سے اسرائیل اور امریکہ میں تشویش پائی جا رہی ہے کہ ایران نے جو نیا ڈیفنس سسٹم لیا ہے اس سے ان کے حملے ناکام ہو جائیں گے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ نے کہا ہے کہ جن بیسز پر امریکہ کی بیسز، مشرق وسطیٰ کی بیسز پر جہاں جہاں سے ایران پر حملہ ہوگا ان کو نشانہ بنانا اب آسان ہو جائے گا۔ ٹکر کارسن نے کہا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین پر جس طرح معصوم بچوں کو قتل و غارت کی ہے، صحافی ہیں کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اس پر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام کی واسطے بجائے اسے وار مین قرار دینا چاہیے، اور اسرائیل نیتن یاہو نے جس طرح غزہ میں مسلمانوں کو شہید کیا ہے، اسے بورڈ آف پیس کی بجائے بورڈ آف وار قرار دے کر ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ جبکہ ایپسٹین فائلیں سے نیتن یاہو ٹرمپ کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ دیکھنا ہے کہ ٹرمپ نیتن یاہو سے بلیک میل ہو کے دوبارہ جنگ شروع کرتے ہیں یا پاکستان، روس، چین اور دیگر ممالک کے کردار پر امن کا جنگ ختم کر کے امن کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ ناظرین، پاکستانی اور انٹرنیشنل صورتحال آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ گزشتہ سے پیوستہ عید مبارک، دعا کرے کہ ہر ظالم کا اللہ عبرتناک انجام کرے، اس کی کسی بھی جماعت ہو، کسی بھی ادارے کے سرکاری یا عام بندہ ہو۔ پاکستان زندہ باد۔